बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जन्नत सिर्फ मरने के बाद मिलती है? अगर हाँ, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज आप एक ऐसा सच्चा वाकया सुनने जा रहे हैं जहां एक शख्स ने दुनिया में ही जन्नत का सौदा कर लिया। ना कोई तवील इबादत, ना लंबी रातें, बस एक लम्हा, एक फैसला और जन्नत उसकी हो गई। ये वाकया मदीना मुनव्वरा में पेश आया, वही मदीना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मदीनातुन नबी कहलाया। ये शहर खजूरों के बागात से भरा हुआ था। हर तरफ सब्ज दरख्त, पके फल और एक के साथ जुड़ा हुआ दूसरा बाग। इन्हीं बागात में एक यतीम बच्चे का भी एक छोटा सा बाग था। बाग छोटा था, लेकिन वो इसे अपना सब कुछ समझता था। इसके साथ ही एक दूसरे आदमी का बाग था। दोनों के दरख्त इतने आपस में गुंदे हुए थे कि आंधी या बारिश में जब खजूरें जमीन पर गिरती तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता कि कौन सी खजूर किसकी है। यतीम ने दिल में सोचा, मैं अगर अपने बाग के इर्द गिर्द एक दीवार बना लूं तो मेरा बाग अलग हो जाएगा और कोई झगड़ा भी नहीं होगा। बस फिर क्या था, उसने दीवार बनाना शुरू कर दी, मगर जैसे ही दीवार एक जगह पहुंची, एक खजूर का दरख्त बीच में रुकावट बन गया और वो दरख्त हमसाये की मलकियत था। दीवार तब ही सीधी बन सकती थी जब वो खजूर का दरख्त यतीम को मिल जाता। यतीम बच्चा हमसाये के पास गया, अदब से नरमी से कहा, भाई, आपके बाग में वैसे ही बहुत सारी खजूरें हैं, मैं एक दीवार बना रहा हूँ, आपका एक दरख्त बीच में आ रहा है, अगर मुझे वो दरख्त दे दें तो मेरी दीवार सीधी हो जाएगी। लेकिन हमसाये के लहजे में नरमी की बजाय गुरूर था, उसने साफ इनकार कर दिया। यतीम ने फिर अर्ज की, अच्छा, आप कीमत ले लें, मैं दरख्त खरीद लेता हूँ, बस मेरी दीवार सीधी हो जाए। मगर वो बोला, मैं ये दरख्त बेचने के लिए तैयार नहीं। यतीम बच्चा रवायती मोहब्बत से हमसायगी का वास्ता देकर बार बार दरख्वास्त करता रहा, मगर उस शख्स पर तो दुनिया सवार थी। न यतीमी का ख्याल, न पड़ोस का पास, न दिल में रहम, न जुबान में लिहाज। यतीम ने आखिरी बार पूछा, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं दीवार ना बनाऊं? वो सख्त लहजे में बोला, ये तुम्हारा मसला है, दीवार टेढ़ी बने या सीधी, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मैं दरख्त नहीं दूंगा। मायूसी दिल पर छा गई, लेकिन इस यतीम के दिल में एक रोशनी अभी बाकी थी। इसे याद आया कि मदीना तैयबा में एक ऐसी जात मौजूद है जिनके एक लफ्ज से बड़े बड़े बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख्याल आते ही कदम बेख्तियार मस्जिद नबवी की जानिब उठने लगे। मस्जिद में पहुंचा तो सीधा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाग फलां शख्स के बाग के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक दीवार बना रहा हूँ, लेकिन एक खजूर का दरख्त रास्ते में आ रहा है। मैंने उससे दरख्त मांगा, उससे खरीदने की बात की, मैंने मिन्नत की, दरख्वास्त की, मगर वो ना माना। यतीम ने आजिज़ी से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उससे सिफारिश फरमा दें, शायद वो आपके कहने पर मान जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, जाओ उस आदमी को बुला लाओ। यतीम का चेहरा खुशी से खिल गया। वो भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो शख्स मस्जिद नबवी में आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और नरमी से फरमाया, तुम्हारा बाग इस यतीम के बाग से मिला हुआ है। ये बच्चा अपने बाग को अलग करना चाहता है, दीवार बना रहा है, और तुम्हारे एक दरख्त की वजह से वो दीवार सीधी नहीं बन पा रही। क्या तुम अपने भाई को वो दरख्त दे दोगे? वो शख्स अकड़ कर बोला, नहीं, मैं नहीं दूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अपने भाई को खजूर का दरख्त दे दो। वो फिर बोला, मैं नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया और इस बार एक ऐसी पेशकश की जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता, अपने भाई को वो दरख्त दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक खजूर के दरख्त की जमानत देता हूँ। तसव्वुर करें, जन्नत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, वो भी सिर्फ एक खजूर के बदले, वो भी सिर्फ एक खजूर के दरख्त के बदले। लेकिन वो शख्स अपनी जिद पर कायम रहा। उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मैं खजूर का दरख्त नहीं दूंगा। इतना सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, क्योंकि इससे बढ़कर
اور کیا کہا جا سکتا تھا، اور ادھر صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے یہ پوری گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ مسجد نبوی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر صحابی کے دل میں حیرت کی لہر دوڑ گئی تھی کہ جنت کی اتنی بڑی پیشکش بھی ایک انسان کے دل کو نرم نہ کر سکی۔ اسی مجلس میں ایک اور دل بھی بھڑک رہا تھا۔ وہ دل تھا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینے کے بڑے رئیس، ایک ایسا شخص جن کا باغ پورے شہر میں مشہور تھا۔ 600 کھجور کے درخت، ہر درخت پھلدار، اعلیٰ مہنگی کھجوریں، باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت گھر جس میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، ساتھ میٹھے پانی کا کنواں، ایسا باغ جس کے مالک ہونے کی خواہش مدینے کے بڑے بڑے تاجروں کو تھی۔ لیکن اس صحابی کا دل ان درختوں سے بندھا نہیں تھا، ان کا دل آخرت کی کھیتی کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پیشکش سنی، جنت میں ایک کھجور کے درخت کی ضمانت، تو دل میں خیال آیا، دنیا کیا ہے، آج کیا ہے، کل نہیں۔ دنیا کیا ہے، آج ہے، کل نہیں۔ اصل تو وہ زندگی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ وہ آگے بڑھے اور ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے پیشکش فرمائی، کیا یہ صرف اسی شخص کے لیے ہے، یا اگر میں وہ درخت خرید کے یتیم کو دے دوں تو مجھے بھی جنت میں وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے لیے بھی، بس اتنا سننا تھا۔ اور حضرت ابو دحدہ نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا، آخر میں ایسا کیا دے سکتا ہوں جو یہ شخص کبھی انکار نہ کرے۔ چند لمحے گزرے اور دل نے وہ قدم اٹھایا جس پر آج بھی فرشتے رشک کرتے ہیں۔ ابو دحدہ اس شخص کے قریب گئے اور کہا، تم میرے باغ کو جانتے ہو جس میں 600 کھجوریں، ایک خوبصورت گھر اور میٹھے پانی کا کنواں ہے؟ وہ شخص چونک کر بولا، مدینہ میں کون ایسا ہوگا جو تمہارے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ابو دحدہ نے کہا، تو پھر سنو، وہ سارا باغ، وہ گھر، وہ کنویں، سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، بس ایک شرط پر، وہ کھجور کا درخت تم مجھے دے دو۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا واقعی ہی ابو دحدہ یہ کہہ رہا ہے؟ ابو دحدہ نے اپنی بات دہرائی، لوگوں کو گواہ بنایا اور سودا مکمل ہو گیا۔ ایک کھجور کے درخت کے بدلے 600 درختوں والا باغ، ایک پورا گھر اور کنواں، سب کچھ دے دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابو دحدہ نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا تو فوراً اس یتیم بچے سے کہا، بیٹا آج کے بعد یہ درخت تمہارا ہے، میں نے تمہیں تحفے میں دے دیا ہے، اب تم اپنی دیوار سیدھی بناؤ، اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اب میں جنت میں اس کھجور کے درخت کا مستحق ہو گیا ہوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کھجوروں کے کتنے ہی جھنڈ ہیں۔ ناظرین، قربانی کا یہ جذبہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو دحدہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اور آواز دیتے ہیں، ام دحدہ، بیوی جواب دیتی ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر تشریف لائیے۔ دوبارہ آواز آتی ہے، ام دحدہ، وہ فوراً جواب دیتی ہیں، حاضر ہوں اے ابو دحدہ۔ فرمایا، بچوں کو لے کر فوراً باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، بیچ دیا؟ کس کو، کتنے میں؟ فرمایا، میں نے یہ باغ جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے اللہ کو بیچ دیا۔ ام دحدہ نے کہا، اللہ اکبر، ابو دحدہ آپ نے بہت ہی منافع بخش سودا کیا۔ پھر حضرت ابو دحدہ نے کہا، اب اس باغ میں واپس مت جانا، یہ سودا بہت قیمتی ہے۔ وہ جنت کا درخت کہ جس کے سائے تلے اگر کوئی گھڑ سوار 70 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ ام دحدہ نے فوراً بچوں کو تھاما، ان کی جیبوں کو دیکھا، جو کچھ بھی ان میں تھا نکالا اور کہا، یہ سب اب رب کا ہو چکا ہے، ہمارا نہیں، اور بغیر کسی تردد کے خالی ہاتھ باغ سے باہر آ گئیں۔ ناظرین، حضرت ابو دحدہ اور ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ سچی محبت، عظیم قربانی اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی فلاح کو اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خواہش کے لیے اپنے سب سے قیمتی چیز
قربان کر دی اور ہمیشہ کے لیے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ یہی ہوتے ہیں محبان صادق، سچے عاشق جو دنیا چھوڑ کر رب کی رضا خرید لیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ابو دحدہ اور ام دحدہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ عزیز خواتین و حضرات، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر عمل میں صرف اور صرف ایک بات سوچتے تھے، کیا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے؟ اور اگر کسی کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا تو وہ کام چاہے دنیا اور معافیہ کی دولت کیوں نہ دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک وہ قابل ترک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ ذرا حضرت سعد کا واقعہ سنیے۔ وہ سیاہ فام تھے لیکن اسلام قبول کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، سعد شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری صورت ایسی نہیں کہ کوئی لڑکی مجھے قبول کرے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، قبیلہ ثقیف کے سردار کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہاری بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ سردار نے انہیں دیکھا اور سخت برہم ہوا، مگر اچانک پردے کے پیچھے سے اس کی بیٹی کی آواز آئی، جانے والے ذرا ٹھہر جاؤ، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ہی تمہیں میرے لیے بھیجا ہے؟ اگر ہاں تو بصر و چشم قبول ہے۔ کیا وفا ہے، کیا عشق ہے۔ اس بیٹی نے باپ کو سمجھایا۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو رد کر کے بہت برا کیا۔ اسلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا نام ہے۔ سردار نے شرمندہ ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی نیک بیٹی سے ہو گئی۔ یہی عشق و اطاعت کا رنگ ہمیں حضرت جلیبیب کے واقعے میں بھی نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا، جلیبیب کے نکاح میں دے دو۔ باپ نے تو خاموشی اختیار کی، ماں نے انکار کر دیا، لیکن بیٹی بولی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ محبت تھی جس کی بنیاد اطاعت میں تھی، قربانی میں تھی، رضا میں تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عظمت جاگزی تھی کہ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں لیکن ایسا جاہ و جلال کہیں نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے پانی پر جھپٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوکتے ہیں تو لوگ آپ کا لعاب اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں تو سارا مجمع خاموش، جیسے سناٹا چھا جائے۔ کیا مقام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشقوں کے دلوں میں۔ حضرت اسید بن خضر ایک روز ہنسی مذاق میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے چھڑی چھبو دی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، لے لو۔ انہوں نے کہا، بدلہ اسی حالت میں ہوگا جب آپ کا بدن بھی برہنہ ہو جیسے میرا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی قمیص اٹھا دی اور اسید لپٹ گئے۔ یا رسول اللہ، انتقام نہیں مقصود، صرف آپ سے لپٹنا تھا۔ ایسا سچا بے لوث پاکیزہ عشق، ایسا عشق کہ ایک صحابی نے نابینا ہو کر کہا، اب تو وہ دیدار نہ رہا تو یہ بینائی بھی کس کام کی۔ ناظرین کرام، آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب صرف جذباتی نعرے نہیں بلکہ عملی پیروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، ان کے فرامین پر عمل کرنا، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہی سچا عشق ہے۔ افسوس، آج ہم ان کے خاندان، ان کی ازواج، ان کی اولاد، یہاں تک کہ ان کا نسب تک نہیں جانتے۔ یہ ہمارا خسارہ ہے۔ آئیے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی ان کی حیات طیبہ سے روشناس کرائیں تاکہ ہماری نسل بھی وہی خوشبوئیں پائے جو صحابہ کرام کو میسر آئیں۔ ہماری دعا ہے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھائے۔
آمین یا رب العالمین.